रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी 37वीं आयत को खोलें। पतरस की मुनादी ईद पेंतिकोस के बाद पहला वाज रूहुल कुद्स नाजिल होने के बाद जब उन्होंने कलाम को सुना तो लूका ने लिखा उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा, ए भाइयों हम क्या करें? आज ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ऐसी मुनादी जो दिलों पर चोट करती है और जिसके बाद लोग ये सवाल करते हैं हम क्या करें, इसके अनासर क्या होते हैं, ये कैसी मुनादी होती है। एंड अमेजिंगली ये बातें हमें किसी रब्बी की मुनादी में जो बहुत एजुकेटेड है उसमें नहीं मिल रही, बल्कि ये एक मुछेरे की मुनादी में मिल रही है। मेरी मुराद पतरस रसूल है। इससे पहले कि हम पतरस रसूल की मुनादी के अनासर देखें या फिर हम इस बात पर गौर करें कि दिलों पर चोट लगाने वाली, असर करने वाली रूहुल कुद्स की कायलियत से मामूर मुनादी कैसी होती है, पहले हमें यह जानना है कि मैं कलाम का मुनाद प्रीचर होने के लिए बुलाया गया भी हूं या नहीं। मेरे नज़दीक ये कॉलिंग है। आप खिदमत के लिए बुलाए गए हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप प्रीचर होने के लिए नहीं बुलाए गए। आपकी खिदमत इंतज़ाम की हो सकती है, आपकी खिदमत शिफा की हो सकती है, या फिर कोई और खिदमत हो सकती है। इसका बयान आपको बाइबल में ही मिलेगा। वो खादमीन जो कलाम सुनाने के लिए मेहनत करते हैं, यानी ये ख़ास किस्म के लीडर्स थे। रसूलों के बारे में लिखा है कि जब कलीसिया बढ़ गई और इंतज़ामी खिदमत की ज़रूरत थी, उनके पास लोग आए और उन्होंने क्या जवाब दिया? हम तो दुआ और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। और पासबानी खिदमत ये ऐसी खिदमत है जिसकी एक शर्त या क्वालिफिकेशन है कि वो तालीम देने के लायक हो, वो कलाम को समझता हो और समझा सकता हो। जब आप में ये बुलावा होता है प्रीचिंग का, खुदा के कलाम का खादिम होने का, तो आप इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। एटलीस्ट इन माई केस, मैं अपनी खिदमत के आगाज में ही बाय एनी हाउ मैं जान गया था। खादमीन ने प्रोफेसिस की, मेरे अंदर कायलियत ऐसी थी, मैं हमेशा कलाम सुनाने के लिए तैयार और एक्साइटेड रहता था। खुदा के कलाम के साथ मोहब्बत, मुझे मौके मिलते थे और जब खुदा मुझे मौके देता आज भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वजूद का मकसद ही यही है कि कलाम की मुनादी करूं मैं, और मैं इसको कर करके थकता नहीं हूं। कलाम सुनाकर मैं कभी थकता नहीं, बल्कि मैं अगर थका हुआ हूं तो ताज़ा हो जाता हूं। इसकी तालीम मुनादी के सबब से मैं कभी थकता नहीं। तो ये ख़ास किस्म का बुलावा है जो हम में होता है। और अगर ये बुलावा आप में नहीं है तो फिर आप होमोलैटिक भी पढ़ लें, इल्मुल वाज़ ज़ुबानी याद कर लें, जितनी मर्जी मश्क कर लें, आपके मैसेज में तरतीब भी आ जाएगी, टेक्निकलिटीज भी आ जाएंगी, आपका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो जाएगा, आप बोलने में माहिर हो जाएंगे, फ़न तकरीर आपको आ जाएगा, लेकिन लोगों के दिलों पर चोट नहीं लगेगी। आपकी मुनादी में असर नहीं होगा, आपके वसीले से कलीसिया असुदा नहीं होगी, आपके वसीले से कलीसिया ईमान में तरक्की नहीं करेगी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वो कलाम सुनाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई रोबोट बोल रहा है। बड़े मैकेनिकल वे में वो प्रीचिंग करते हैं। लोग 10-15 मिनट उनकी बात को सुनकर छकना शुरू हो जाते हैं। असर उनकी मुनादी में नहीं होता। टेक्निकलिटीज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, तरतीब, इल्मुल वास के असूल, ये सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन खुदा, उसकी जात का असर, मसीह खुदावंद, ये बातें उनकी मुनादी में नहीं होंगी। आप क्या समझते हैं? क्या पतरस इल्मुल वास की बाकायदा क्लासेस लेकर आया था?
کیا وہ کسی ربی کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتا رہا؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں سیکھ کر بھی اگر آپ میں مناد کا بلاوا نہیں ہے تو آپ کی منادی مؤثر نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ میں یہ بلاوا ہے کہ نہیں۔ تو پطرس کی منادی کے ایلیمنٹس کیا تھے جو اگر ہماری منادی میں بھی ہوں تو ہماری منادی کے سبب سے بھی دلوں پر چوٹ لگے گی؟ حقیقی منادی کیا ہوتی ہے اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، سادہ لیکن بڑی اہم، پطرس نے روح سے معمور منادی کی تھی۔ اس کی منادی روح القدس کے اثر میں تھی۔ جب روح القدس نازل ہوا اور روح القدس نازل ہونے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ یہ جو پطرس تھا اور اس کے ساتھ باقی لوگ بھی، جب آپ اس کو منادی کرتا ہوا سنتے ہیں تو آپ یقین نہیں کر پاتے، کیا یہ وہی پطرس ہے جس نے 3 بار انکار کیا؟ اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے یہ ڈرا ہوا پطرس اور باقی رسول جو کمروں میں بند تھے اتنی دلیری کے ساتھ کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ یہ پاک روح کی قدرت تھی، یہ روح القدس سے معمور منادی تھی جس کے سبب سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ روح القدس کے اثر تلے وہ منادی کر رہا تھا۔ جب آپ روح القدس کے اثر تلے منادی کرتے ہیں تو دلوں پر چوٹ لگتی ہے۔ بلی گراہم، اس کا نام آپ سب نے سنا ہوگا۔ جب آپ اس کو بولتا ہوا سنتے ہیں تو لفظوں پر گرپ، اس کے بولنے کا انداز بڑا فیسینیٹنگ۔ ایک بار ایسا ہوا، اس کے کروسیڈ میں ایک جرمن شخص تھا جس کو جرمن کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ اس کے کروسیڈ میں تھا۔ جب آلٹر کال دیا گیا، حالانکہ اس کو انگلش کی سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، اس کے باوجود جب بلی گراہم نے لوگوں کو بلایا کہ خداوند یسوع کو قبول کرو تو وہ بھی سامنے آ گیا، آنسو بہا رہا تھا، توبہ کر رہا تھا اپنی زبان میں۔ کسی طرح سے جب کوئی درمیانی شخص ملا تاکہ اس سے پوچھا جائے کہ کیا ہوا ہے اس کو، تو اس نے یہ جواب دیا، میں تیری منادی کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، مجھے انگلش نہیں آتی، مجھے جرمن آتی ہے، لیکن جب تو بول رہا تھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کائنات کا خالق یہاں پر موجود ہے، اس کی حضوری یہاں پر موجود ہے، اور میں اس حضوری کے سبب سے ٹوٹا جا رہا تھا، میرے دل میں کچھ ہو رہا تھا، مجھے نئی زندگی، نجات، اطمینان، یہ فیلنگز ملنا شروع ہو گئی۔ کیسے یہ ہوا؟ روح القدس کی معموری کے سبب سے۔ وہ روح سے معمور منادی کیا کرتا تھا۔ ایک اور بڑا نام ہے جان ویسلی کا۔ خداوند نے اسے بڑی کثرت کے ساتھ گریٹ اویکننگ کے لیے استعمال کیا، اور تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اگر جان ویسلی خدمت نہ کرتا جیسی اس نے کی تو برطانیہ کی تاریخ ایسی نہ ہوتی جیسی ابھی ہے۔ یہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ منادی کرتا، کسی کوچے میں کھڑا ہو جاتا، روڈ پر کھڑا ہو جاتا، تو اس کی منادی کے اثر میں لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی کر دیتے اور باہر نکل کر اس کی منادی سننا شروع کر دیتے۔ اور ایک تو یہاں تک بھی بیان ہے، جب اس نے منادی کرنا شروع کی، چرچز میں اس کو موقع نہیں دیا جاتا تھا،
اور وہ کلام سنانے کے جوش سے اس قدر بھرا ہوا تھا. یہ بھی مناد ہونے کے لیے جو بلاوا ہے اس کی نشانی ہے. مناد منادی کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جیسے پولس رسول کے بارے میں لکھا ہے, وہ کلام سنانے کے جوش سے بھر گیا اور کلام سنانا شروع کر دیا. مناد سے رہا نہیں جا سکتا. تو جب وہ منادی کے جوش سے بھرا ہوا تھا, انسانوں نے اس کا کلام نہ سنا. وہ ساحل سمندر چلا گیا اور وہاں پر مچھلیوں کو کہتا ہے, انسانوں نے تو میری آواز, خدا کے کلام کو جو اس نے مجھ کو دیا نہیں سنا. تم اپنا منہ نکالو اور میری آواز کو سنو. اور ایسا ہی ہوا. مچھلیوں نے اپنا منہ نکال لیا اور اس کی آواز منادی سنی. کسی نے اس سے پوچھا کہ کون سی ایسی بات ہے کہ تیری منادی کو سننے کے لیے مجمع لگ جاتے ہیں. اس نے ایک جملہ بولا تھا جو تاریخ نے یاد رکھا. اس نے کہا, فرسٹ I set myself into the fire of Holy Spirit, then people come to see me burning. اس نے جواب دیا, میں سب سے پہلے اپنے آپ کو روح القدس کی آگ کی بھٹی میں جھونک دیتا ہوں, پھر لوگ مجھے جلتا ہوا دیکھنے آتے ہیں. That's all. یہی کچھ میں کرتا ہوں. مجھے فن تقریر نہیں آتا, بس میں اپنی منادی کو روح القدس کے حوالے کر دیتا ہوں. جب آپ یہ کریں گے تو روح القدس کے اثر تلے لوگ نجات پائیں گے, لوگ تبدیل ہوں گے, خدا کام کرے گا, خدا کلام کرے گا. اس مناد کو مناد سمجھیں جس کا شاید تلفظ اچھا نہیں ہے, شاید اس کو عبرانی یونانی اتنی نہیں آتی, لیکن اس کو بصیرت مل گئی ہے. اس کو روح القدس نے الومینیٹ پترس کی طرح کر دیا ہے, اور جب وہ بولتا ہے لوگ خدا کو محسوس کر پاتے ہیں. That's all. یہ مناد ہے, یہ بلایا گیا شخص ہے, اس کی لائف میں کالنگ ہے, خدا اس کے وسیلے سے بات کر رہا ہے. یہ مناد ہے. لیکن وہ شخص جو بڑا انفارمیٹو ہو, ویل ایجوکیٹڈ ہو, لیکن اس کی منادی کے وسیلے سے خدا بات نہ کرے, وہ مناد ہونے کے لیے نہیں بلایا گیا. روح سے معمور منادی کیسی ہوتی ہے؟ اگلا سوال یہ ہے. اگر ہم یہ سوال کریں کہ مؤثر منادی کون سی ہوتی ہے, تو اس کا ایک جامع مختصر جواب ہے, روح القدس سے معمور منادی مؤثر منادی ہوتی ہے. اگر آپ روح القدس سے معمور ہیں تو آپ کی خدمت مؤثر ہوگی. ایک بات کو سنہری حروف میں لکھ لیں, آپ کی زندگی سے زیادہ آپ کی خدمت مؤثر نہیں ہو سکتی. جیسی آپ کی پرسنل ڈیووشنل لائف ہوگی, آپ کی منادی اور تعلیم بھی ویسی ہی ہوگی. اس سے بڑھ کر نہیں. اپنے سکلز کو جتنا ہو سکتا ہے پالش کریں, آلویز اس پر کام کرتے رہیں. لیکن جس کے پاس خود روح القدس کی معموری اور اثر نہیں ہے, وہ دوسروں کو بھی نہیں دے پائے گا. جس کے پاس خود خدا کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے, وہ دوسروں کو بھی نہیں دے پائے گا. جو خود مسیح میں سرگرم نہیں ہے, اس کی منادی سے دوسرے بھی نہیں ہو پائیں گے. جو خود مسیح کی محبت سے نہیں بھرا, اس کی منادی کو سن کر بھی لوگ مسیح کی محبت سے نہیں بھریں گے. مزہ چسکا ان کو بڑا آئے گا. لوگوں کو چسکے لگے ہوئے ہیں, وہ چسکے لینے کے لیے کروسڈ میں کنونشنز میں جاتے ہیں, چسکا لے کر آ جاتے ہیں. بڑا بولیا سی خادم کی کلام کیتا ہے, کڈے کڈے وڈے لفظ بول دا سی. بولیا کی سی تیری لائف سے کی ہویا؟ کچھ بھی نہیں. ہم چسکا دیتے ہیں, لوگ چسکے لے کر چلے جاتے ہیں, کام کچھ بھی نہیں ہوتا. اینا خرچہ کر دے جے, کروسڑ تے کروسڑ مار دے جے پہ, سیمینار تے سیمینار, لوکاں نو ہوش ہی نہیں آن دے. اتنا خرچہ کرتے ہو, کیا اس کا فروٹ نکلتا ہے؟
ਅਸਰ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਚਰਚ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਵਧਿਆ ਨਾ ਤੇਰਾ ਚਰਚ ਕਿਤੇ ਵਧਿਆ। जितनी तू स्ट्रेंथ लगा रहा है सेमिनार करवाने में, उतना ही अपनी लाइफ को देख ले। हाँ भला कोई वेला बह, कोई अपने बारे सोच, अपनी जिंदगी च खंगाल कोई गुनाह जड़ा तेनू मसीह दे करीब नहीं आन दे रहा, उसको निकाल। खूनी कुश्ती लड़ गुनाह के साथ, अपने आप को ताबे कर, तेनू कुछ होश फिरे, फिर तू मुनादी कर, फिर तू बुला, फिर कोई समझ आए लोगों को। बाहर से मिशनरीज आते हैं, कहते हैं वाह भाई वाह, इब्तदाई कलीसिया यहां पर हमें नजर आ रही है, अमाल जैसी कलीसिया, बड़ी बेदारी है पाकिस्तान। तो मैं दिलों कहना है, तो मन्नू पता है ना, ये बात बड़ियां करते ने, कट्ठे होने नूं नहीं मुड़ते, लेकिन अंदर इन्हां दे कोई फर्क नहीं, जिथे खलोते ओथे दे ओथे। हमें इबादतें करने की आदत पड़ गई है, ये एंटरटेनमेंट है, बिजी रहना चाहते हैं, बिजी रहो जी, सेमिनार करवाओ, वेले ना बवो, भलाई रखो। जिड्डा वड्डा खादम बुलाओगे उन्नी ताड़ी होएगी। देखो किड्डा वड्डा खादम बुला लिया सू सेमिनार दे विच, इहदी ते बड़ी पहुंच है। मसीह के दिए हुए सोर्सेस का ज़िया और कुछ नहीं। इससे कहीं ज्यादा वो कमरे में बैठा हुआ पादरी जो एक घर में विजिट कर रहा है, रूह से मामूर है, खुदा के साथ उसका रिलेशन है, ओदियां सादियां सादियां गल्लां ज्यादा लोगों नूं तब्दील कर दियां ने पईयां। तैनूं पता है खुदा उनको ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उनके वसीले से खुदा ज्यादा बात कर रहा है। ते असी फुंडे फिरना है, हमारे पास डिग्रियां, 3 साल मैं FGH पढ़ के आया। हाँ, डॉक्टर साहब कहते ना बदरू आई तो सिर च मारी, हाँ वाला डिग्री निकलता कि नहीं। इसलिए मैं 3rd ईयर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जाके अपनी डिग्री फ्रेम ना करवाना, जाके इसको लॉक कर देना और अपनी खिदमत से बताना आई एम ग्रेजुएट। लोगों को तुझे डिग्री अपने ऑफिस में लगाकर दिखानी ना पड़े, देखो जी 3 साल मैं पढ़ के आया। बड़ी बुरी हमारी हालत है, अबतर हमारी हालत है। पतरस की मुनादी बाइबल मुकद्दस के मतन की बुनियाद पर थी। यह टेक्स्ट बेस्ड प्रीचिंग थी। मुछेरा था, लेकिन आगाज कहां से करता है? बल्कि ये वो बात है यूएल नबी की मार्फत कही गई। खुदा फरमाता है आखिरी दिनों में ऐसा होगा, मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। यही उसकी टून होगी। बड़े लोग थे उधर, पूरा टिल मछेरे ने ला दिता सी, बड़ा जोर सी उहदे विच। मेरे अंगू उहदे कोल माइक नहीं सन, लेकिन गल उहने पूरी की थी। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर उन दिनों में अपने रूह में से डालूंगा, वो नबूवत करेंगी। और मैं ऊपर आसमान पर अजीब काम और नीचे जमीन पर निशानियां यानी खून और आग का बादल दिखाऊंगा। सूरज तारीख और चांद खून हो जाएगा, पेशतर इससे कि खुदावंद का अजीम और जलील दिन आए। और यूं होगा, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। पतरस ने पेंतिकोस्त की वजाहत की। लोग कहते ये नशे में हैं, इनको चढ़ गई है। वो कहता है अभी तो दिन चढ़ा ही है। ये काम अगर कोई करे तो रात को करता है, रात को करके सो जाता, सुबह ताजा हो जाता है। ये एलिगेशन दुरुस्त नहीं है। ये नतीजा है आखिरी दिनों के शुरू होने का। तुम्हारे ही नबियों ने ये मुनादी की थी, नबूवतें की थी कि आखिर जमाने में मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह को नाजिल करूंगा। मैं प्रूफ करता हूं ये नबूवत पूरी हो चुकी है। वो साबित करता है वो यीशु जिसको तुम नासरी कहते थे,
جس کو تم نے پکڑا غیر قوموں کے حوالے کیا، ہیرودیس نے جس پر سزا کا حکم دیا، تم نے بالکل بھی اس بات کا احساس نہ کیا کہ یہ خدا کی طرف سے مارا کوٹا اور ستایا ہوا تھا۔ تم نے یوحنا کی منادی پر کان نہ دھرا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ تم نے اس کو مصلوب کر دیا۔ اس کے جی اٹھنے کے نتیجے میں اس نے سر بلند ہو کر باپ کے دائنے ہاتھ کی طرف بیٹھ کر یہ روح القدس نازل کیا ہے جس کو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ یہ بات میں آج ثابت کروں گا، نوشتوں میں سے ثابت کروں گا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے پطرس نے خداوند یسوع کی خدمت کا بیان جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا کیا۔ اس نے یہ بتایا کہ اس کا مصلوب ہونا علم سابق کے موافق تھا۔ اس کے بارے میں تو پہلے ہی نبیوں نے نبوتیں کی تھی۔ اس کا جی اٹھنا پہلے سے مقرر تھا۔ بڑی ہستی کا نام لیا، داؤد کا نام لیا، جس کو نیشن کا فادر کہا جاتا ہے، اس کو شہزادہ کہا جاتا ہے۔ بادشاہ نہیں، شہزادہ کہتے تھے، پرنس۔ اس کا یہ مقام، وہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ بات کی کہ تو میرے گوشت کو عالم روا میں سڑنے نہ دے گا، تو یہ کیا اس نے اپنی بابت کہی؟ تاریخی حقائق دے رہا ہے۔ اس کی قبر تو آج بھی تمہارے درمیان ہے، جاؤ جا کر دیکھو۔ آج بھی داؤد کی قبر وہ یروشلم میں ہے، وہ تو آج بھی وہاں پڑا ہے۔ لیکن جا کر ذرا یسوع کی قبر دیکھو، جس کی منادی میں کر رہا ہوں، جس کو تم نے مصلوب کیا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یسوع کی قبر خالی ہے اور وہ خالی رہے گی۔ پہلے اس نے یوئیل کی کتاب میں سے حوالہ دیا، پھر مزامیر میں سے دیا، اور پھر اس نے تاریخی حقیقت کو بیان کر کے ثابت کیا۔ کلام اس کے اندر سے نکل رہا ہے۔ روح سے معمور منادی کلام کی بیس پر ہوتی ہے، متن ٹیکسٹ بیس وہ منادی ہوتی ہے۔ روح القدس جب کسی مناد کو استعمال کرتا ہے وہ اسے کلام کی طرف لے کر آئے گا، اس کی سمجھ دے گا۔ پریچ اٹ، اس کو بیان کر، اپنی کہانیاں نہ سنا ہے، اس میں سے بات کر۔ یہ اتھارٹی رکھتا ہے، تو اتھارٹی نہیں رکھتا، یہ رکھتا ہے۔ اس کو کھول، جب تو اس کو کھولے گا لوگ سنیں گے، اس میں زندگی ہے، یہ حیات دے گا لوگوں کو، پھر بات بنے گی۔ تو روح سے معمور منادی ٹیکسٹ بیس منادی ہوتی ہے۔ روح القدس کے بارے میں لکھا کہ وہ تمہیں میری ہی باتیں یاد دلائے گا۔ تو جب کچھ یاد کیا ہو تو یاد دلایا جاتا ہے نا، ہاں؟ جدو اسی یاد ہی نہیں کرنا تو انہیں کی یاد دلانا ہے۔ روح القدس نے جدو دماغ میں نے تو خالی دماغ پہ ہے، یہ نہ کوئی آیت، نہ کوئی تھاٹ، نہ کوئی ڈیووشن، میں کی استعمال کرنا ہے، میں انہوں کی یاد دلانا ہے۔ انہوں تے ہفتہ ہو گیا بائبل انہیں مٹی نہیں اپنی بائبل دی چاڑی، یہ تو پڑھتے نہیں ہیں بائبل کو، انہیں تے کدی میری آواز سنی نہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کلام تو پھر بھی ہم سنا لیتے ہیں دوسروں کا دھار لے کر۔ ہاں، آج کل تو اے آئی آپ کے پاس موجود ہے، لکھو پوری آؤٹ لائن مجھے دو، وہ ساری آؤٹ لائن دے دیتا ہے۔ منادی کیڑا مشکل کام مجھے آج یوٹیوب تو ادھر ادھر کسی دا سن لیا، انہوں کاپی کیتا تو سنا دے۔ جو دل سے کلام نکلتا ہے وہ دل پر چوٹ کرتا ہے، جو روح سے نکلتا ہے وہ روحوں کو تحریک دیتا ہے۔ جڑا دماغ سے نکلتا ہے نا دماغ تے وجدا ہے جا کے ٹھا ٹھا، بس اور کچھ نہیں۔ یہ بات نہ اپنے دل کی گہرائیوں میں بٹھا لے۔ مسیحت یہ دل کا معاملہ ہے۔ تسی کہندے نا دل دا معاملہ ہے، یہ وہی دل دا معاملہ ہے۔ یہ دل نہ لگیا ہوئے تے گل نہیں بنتی ہے، چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے سرفراز کروں گا۔
اپنے پورے دل اپنی پوری جان سے محبت کر. یہ دل کا معاملہ ہے. یہ صرف تعلیم یہی چیزاں نہیں ہے. جتنی جلدی یہ بات سمجھ آ جائے گی افاقہ ہو جائے گا, فرق پہ جائے گا. منادی کرنا یہ دل کی بات ہے. یہ دل سے کلام نکلتا ہے اور پھر یہ روحوں پر اثر کرتا ہے. کلام کو کثرت سے دل میں بسنے دو. فضل سے معمور رہو, بھرے رہو کلام سے, پھر خدا استعمال کرے گا. آپ کی منادی کو, آپ کی سمجھ کو. روح سے معمور منادی, چوٹ کرنے والی منادی کا دوسرا عنصر, یہ گناہ کو ننگا کرنے والی منادی ہوتی ہے. یہ سن کو ایکسپوز کرتی ہے. یہ روحانی لوریاں نہیں ہوتی. پطرس نے ان سے کہا, تم نے اسے مصلوب کیا. ولا کے گل نہیں سی کرتا, سیدھی سیدھی گل, تم نے اسے مصلوب کیا. ایک بار نہیں کئی بار ان کے گناہ کو ان پر ظاہر کیا, بار بار بڑی دلیری کے ساتھ ظاہر کیا. اس لیے نہیں کہ وہ شرمندہ صرف ہوں, اس لیے کہ وہ حقیقی طور پر گناہ سے توبہ کریں, اقرار کریں. میرے نزدیک یوحنا بپتسمہ دینے والا ایک بہت بڑا مناد تھا. نہ کوئی ٹائی, نہ کوئی کوٹ, نہ کوئی ڈگری, سادہ لباس, لیکن منادی کرتا تھا تو لوگ اس کی سننے آتے تھے. اس سے پوچھتے تھے, بتا ہم کیا کریں. وہ کہتا, اے سانپ کے بچوں, تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو. اور اس کو کہتے ہیں ڈومس ڈے پریچر. ایسا مناد جس نے صرف اور صرف خدا کے غضب کی ہی منادی کی. خدا کے رحم, ترس اور محبت حالانکہ یہ بھی ہیں, ہمیں ان کی بھی منادی کرنی ہے. اس نے اسی کی منادی کی. سن, گناہ, یرمیا, اس نے منادی ہی عدالت کی. تم نے خدا کو رد کیا, شکستہ حوض اپنے لیے کھودے. یہی سب کچھ ہوا. دیکھیں خداوند نے ان کو استعمال کیا. تو پہلے نمبر پر تو ہمیں خود بڑی شرم آتی ہے گناہ پر منادی کرنے میں, پھر کلیسیا کو بڑی آتی ہے. ہاں, آپ لوط اور اس کی بیٹیوں کے بارے میں منادی نہیں کر سکتے. آپ بتسبا کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ ایسی باتیں کلیسیا میں نہ کریں. بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں تو بیٹیاں نو جڑی پھر بائبل دو صفحے پاڑ کے دیو انہاں نو. ہاں, بیٹی تو اے نہیں پڑھنے ہے, اے اچھیاں گلاں نہیں. میں کہتا ہوں ہمیں گناہ کرنے سے شرم نہیں آتی, لیکن بائبل جو گناہ کے بارے میں کہتی ہے اسے پڑھنے اور لوگوں کو بتانے میں بڑی شرم آتی ہے. روح سے معمور منادی ایسی نہیں ہوتی. یہ پروفیٹک منسٹری ہے. جو بائبل کے مناد ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں, اور نبیوں کے لیے جو اکثر لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے تفسیر کرنے والا, خدا کی مرضی کی سمجھ لوگوں کو دینے والا. روح سے معمور مناد وہ گناہ کو گناہ کی طرح ہی پیش کرتے ہیں. جس نگاہ سے خدا دیکھتا ہے گناہ کو, وہ ویسے ہی گناہ کو دیکھتے اور اسے پیش کرتے ہیں. 7 ڈیڈلی سینس, یہ بلی گراہم کی چھوٹی سی کتاب ہے, بک ہے یہ. اس میں وہ کہتا ہے, ایک چرچ کا ممبر میرے پاس آیا, وہ اس ٹاپک پر منادی جب کر رہا تھا تو آ کر کہتا ہے, پلیز اس پر منادی نہ کریں, میرا بیٹا بڑا آفینڈ ہو رہا ہے. وہ بڑا پریشان ہے جب سے آپ نے یہ منادی کرنا شروع کی ہے, ٹاپک بدل دے. اس نے نہیں بدلا. خداوند یسوع اس کی منادی میں جو سب سے بڑا موضوع تھا وہ جہنم کا تھا. اس نے سب سے زیادہ بات جہنم پر کی ہے. روح سے معمور منادی یا چوٹ
لگانے والی منادی، اس کا اگلا عنصر یہ ہے، اس کا مرکز مسیح یسوع ہوتا ہے۔ یہ کرائسٹ سینٹرڈ پریچنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ پطرس کے واعظ کو کوئی ٹائٹل دینا چاہتے ہوں تو وہ ہے ایگزلٹیشن آف کرائسٹ، کرائسٹ ایگزلٹیشن، مسیح کی سر بلندی، اس کو وہ ثابت کر رہا ہے۔ آخر میں آپ پڑھ لیں ذرا، اعمال کی کتاب کھولیے گا، 2 باب، اعمال کی کتاب 2 باب 32ویں آیت۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں، پس خدا کے دہنے ہاتھ سے کیا ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ پھر حوالہ، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا۔ یہ ایسا حوالہ ہے جس کو واضح طور پر جب پڑھا جائے تو ثابت کرتا ہے کہ مسیح یسوع ہے۔ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کروں۔ بس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا ہے، سدھی گل، جسے تم نے مصلوب کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، سارے ایویڈنس دے کر، حوالے دے کر، ان کی تفسیر کر کے، ہسٹوریکل فیکٹس بیان کر کے بات یہاں پر ختم کی۔ ہم اپنے جوش کو اکثر روح القدس کی معموری کا نام دے دیتے ہیں۔ اسپرچل اور ایموشنل ہونے میں فرق ہے۔ یہ اسپرچل سرمن تھا۔ کئی بار ہم صرف ایموشنل ہوتے ہیں، اسپرچل نہیں ہوتے۔ ہم اتنے جذباتی ہوئے ہوتے ہیں کلام سناتے ہوئے، ہمیں حوالے بھول جاتے ہیں۔ بات تھیولوجیکلی آگے پیچھے کر دیتے ہیں، لیکن اتنا رچ یہ سرمن ہے، تھیولوجیکلی الہیاتی اعتبار سے ویری ڈیپ۔ یہ ہے روح سے معمور منادی۔ روح القدس غلطیاں نہیں کرواتا، روح القدس بے وقوفیاں نہیں کرواتا، روح القدس بے حیا حرکتیں نہیں کرواتا۔ یہ تسی آپ ہی کر دے جے، نہ اودا لا چھڑ دے جے۔ تسی 2 شخصیات پھڑیاں نے، ایک تے شیطان تے نالے روح القدس۔ کو پٹھا کام کیتا تے او پا دیتا شیطان تے، شیطان نے کروایا ہے۔ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تے او روح القدس تے پا دیتا۔ مسیح انہاں سی پتہ ہی نہیں چلیا، اسی اپنے کنٹرول چ نہیں سا، آپے چ نہیں سا سی تے وہ روح القدس پر ڈال دیا۔ ہم یہ کچھ کرتے ہیں، روح القدس ایسا نہیں کرواتا۔ روح القدس آپ کو سینسیبل بنا دیتا ہے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ دے دیتا ہے، حکمت دے دیتا ہے، دانا بنا دیتا ہے، آپ کو سمجھ دے دیتا ہے، کلام کی سمجھ، آپ کو با اثر شخصیت بنا دیتا ہے۔ آپ میں سے روشنی آسمان کی لوگوں کو ملتی ہے، آپ بیکن آف لائٹ بن جاتے ہیں۔ مسیح آپ کے وسیلے سے لوگوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، مسیح کو جلال ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ روح القدس آیا ہی اسی لیے تھا۔ جب انہوں نے منادی کر لی تو بتائیں مجھے، غیر زبان بولنے سے دلوں پر چوٹ لگی؟ جی، رولا ڈالنے سے دلوں پر چوٹ لگی؟ کلام سے، منادی سے دلوں پر چوٹ لگی۔ آج بھی روح القدس یہی طریقہ استعمال کرتا ہے، کلام کی خالص منادی کے وسیلے سے وہ دلوں پر چوٹ لگاتا ہے۔ جب چوٹ لگتی ہے تو آلٹر کال کے بغیر ہی لوگ پوچھتے ہیں
بتا ہم کیا کریں، بھائیوں بتاؤ کیا کریں۔ مؤثر منادی کی نشانی۔ اس کے بعد شاید لوگ آپ کے پاس یہ کہنے کو نہ آئیں، واہ جی واہ کی گرجے جی اج تے مزہ ہی آ گیا، جلال اتریا سی پاج صاحب تیڑے تے، ہاں کڈا نورو نور چہرہ لگدا سی پیا۔ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی۔ حقیقی منادی کے بعد لوگ کہتے ہیں بتاؤ ہم کیا کریں۔ لوگ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں عمل کرنے کے لیے، ایکشن لینے کے لیے۔ روح القدس ان کو موٹیویٹ کر دیتا ہے۔ یہ حقیقی منادی کی نشانی ہے۔ یہ جو چوٹ ہے یہ روح القدس کی قائلیت ہے، یہ آپ نہیں لگا سکتے، یہ روح القدس ہی کرتا ہے۔ یوحنا 16 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ یہ ہولی اسپرٹ کی منسٹری ہے۔ دل پر چوٹ لگنا یہ ایک جذباتی کیفیت ہے۔ انہوں نے اپنے جذبات میں غم درد محسوس کی۔ یہ ایسے جذبات نہیں تھے جو وقتی تھے، جو چرچ کی چوکھٹ پار کرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ پرماننٹ کام تھا۔ سوال پیدا ہو گیا نا، آگے جواب کیا تھا؟ یہ ایک علیحدہ سرمن ہے کہ حقیقی کنورژن کیا ہوتی ہے۔ پال نے پطرس نے ان کو کیا آنسر دیا؟ اس پر بڑی بحث ہے نا کہ بپتسمہ لے لو گناہ معاف، لیکن گریک میں اس کا تاثر کچھ اور ہے۔ تو بات یہیں تک آپ غور کریں کہ میں کلام کے لیے اگر بلایا گیا ہوں تو میری پرسنل لائف کیسی ہے۔ اس سے پہلے کہ موسیٰ کو خدا اسرائیلیوں کے پاس بھیجے، پہلے اس کا ٹاکرا کوہ سینا پر یہوہ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ پالوس کلیسیائیں قائم کرے، دمشق کی راہ پر جی اٹھا یسوع ملنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ پطرس منادی کرے، اس کے لیے عید پینتیکوست کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ یرمیہ دلیری کرے، ہیکل میں خدا اس کو مل کر کہتا ہے میں نے تجھ کو بلایا ہے۔ اس سے پہلے کہ یسایہ خدا اس کو قوموں کے لیے نبی ہونے کے واسطے بلائے، بلندی پر اس نے خدا کو دیکھا۔ ایکسپیرینس آف گاڈ، خدا کے ساتھ شخصی تجربہ، یہ ہونا ضروری ہے۔ یہ آپ کی زندگیوں میں ہے یا نہیں؟ اگر یہ ہے تو پھر ہی آپ ایک مؤثر مناد بن پائیں گے۔ آئیں دعا کریں۔